कौन हो तुम और यहाँ क्यों छुप रहे थे? नौजवान ने इकराह लहजे में इमरान से मुखातिब होकर पूछा। मेरा नाम आर्थर है जनाब, मेरी यहाँ बेकरी है। मैं यहाँ फायरिंग से खौफजदा होकर भागा और यहाँ आ गया, मगर यहाँ आपने पकड़ लिया, इमरान ने मुसम्मे से लहजे में कहा। नंबर वन इसे छोड़ दो, ये कोई बेज़रर सा शहरी मालूम होता है, नौजवान ने बास के करीब खड़े इमरान से मुखातिब होकर कहा। बेहतर बास जैसे हुक्म, नंबर वन ने जवाब दिया और फिर उसने इमरान की पुश्त पर बंधे हुए हाथों में से क्लिप हथकड़ी खोल दी। चलो भाग जाओ, नंबर वन ने इमरान को धक्का देते हुए कहा। जी बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर गली में आ गया। गली सुनसान पड़ी हुई थी। बाहर आते ही इमरान तेज़ी से मुड़ा, फिर ज़रा आगे जाकर वो दाएं तरफ मुड़ गया। ये भी एक साइड स्ट्रीट थी, लेकिन ये गली आगे जाकर बंद हो गई थी। लेकिन इमरान चूँकि देर तक इस इमारत में रहा था, इसलिए उसने इस दौरान इसके मोहल्ले को अच्छी तरह जाँच लिया था। चुनांचे इस गली के इख्तिताम पर पहुंचकर वो अपनी जगह से उछला और फिर साइड की ऊंची दीवार के किनारों पर उसके हाथ जम गए। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से बाजुओं के बाल ऊपर को उठता चला गया। दीवार पर चढ़कर वो आहिस्ता से अंदर कूद गया, क्योंकि दीवार पर लेटा हुआ वो सामने वाली गली से साफ नजर आ सकता था। ये इस इमारत का अकबी हिस्सा था और जिस जगह इमरान उतरा था वो जगह टॉयलेट की बैग थी, जहाँ कूड़ा क्रिकेट जमा किया गया था। इमरान नीचे उतरते ही तेज़ी से टॉयलेट की दीवार के साथ साथ चलता हुआ असल इमारत की साइड पर पहुंच गया। वो लोग जिन्होंने उसे रिहा किया था इमारत के सामने के रुख पर मौजूद थे। उनकी हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। इमरान साइड से होता हुआ सामने वाले बरामदे की साइड पर पहुंच गया। अब वो न सिर्फ इन लोगों को आसानी से देख सकता था, बल्कि वाज़ेह तौर पर उनकी गुफ्तगू भी सुन सकता था। हैरत अंगेज़ बात है कि नारे लगाने वाले और उन पर फायरिंग करने वाले सब के सब यूं गायब हो गए हैं जैसे उनका कभी वजूद ही ना रहा हो। इसी नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। बस दरअसल हमसे अंदाजे की गलती हुई। अगर हमें ज़रा सा भी इस ड्रामे का एहसास होता तो हम इमारत की शुमाली गलियों में भी आदमी बिठा देते, लेकिन हमारा ख्याल था कि ये इजलास चोरी छुपे होगा, इसलिए बुश की तरफ से लोग अंदर आएंगे। नंबर वन की आवाज़ सुनाई दी। देखो, अब सिर्फ सुपर 5 की रिपोर्ट का इंतज़ार है, वो शायद किसी का ताकुब कर रहा हो, बॉस ने जवाब दिया। उसके बाद कुछ देर तक खामोशी तारी रही। थोड़ी देर बाद टू टू की आवाज़ उभरी तो बॉस ने जल्दी से जेब से एक ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। यस मार्शल स्पीकिंग ओवर, नौजवान बॉस ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा और इमरान उसका नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि उसके पास कॉस्ट्रिया की स्पेशल सर्विस की जो फाइल थी उसमें मार्शल के बारे में भी मालूमात मुहैया की गई थी और उसे कॉस्ट्रिया का स्पेशल एजेंट करार दे दिया गया था, जिसे कॉस्ट्रिया की रेड आर्मी खसूसी मिशन पर ही आगे लाया करती थी और उसकी शोहरत इस मामले में हासिल थी। और अब वो नौजवान अपने आप को मार्शल कह रहा था। ठीक है, अच्छा किया, इस लड़की को 0 पॉइंट पर पहुंचा दो, मैं वहीं आ रहा हूँ, मार्शल ने दूसरी तरफ से कोई रिपोर्ट सुनने के बाद हदायत देते हुए कहा और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस जेब में डाल दिया। नंबर 5 कामयाब रहा है। उसने एक ऐसी लड़की पकड़ी है जो पुलिस की वर्दी में थी और जिसने एक गली के अंधेरे में पुलिस यूनिफॉर्म उतारने की कोशिश की और इस कोशिश में यूनिफॉर्म के बाजू फंस गए और वो नंबर 5 के हाथों में जकड़ी गई। ये लड़की यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की रुकन होगी, क्योंकि पहली रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इस ग्रुप में एक यूरोपियन लड़की भी शामिल है, मार्शल ने नंबर 1 से मुखातिब होकर कहा। गुड, हम इस लड़की की मदद से आसानी से सबको गिरफ्तार कर सकते हैं, नंबर 1 ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ वाकई, अब मसला जल्द हल हो जाएगा, मैं अब चलता हूँ, तुम यही ख्याल रखना। जब सब एजेंट यहाँ वापस पहुँच जाएंगे तो तुम उन्हें लेकर हेडक्वार्टर पहुँच जाना, मैं मजीद हदायत वहीं आकर दे दूंगा, मार्शल ने कहा। अब आप 0 पॉइंट पर जाएंगे, नंबर 1 ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मैं जल्द से जल्द इस लड़की से पूछगिछ करना चाहता हूँ, मार्शल ने कहा। लेकिन बात 0 पॉइंट आपके रहने के लिए दुरुस्त जगह नहीं है, क्योंकि अल्फाइन के बारे में आप जानते हैं कि वो खूबसूरत लड़कियों का शिकारी है। ऐसा ना हो कि उसके आदमी आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे मुतल्ला कर दें और वो कोई गड़बड़ कर दे, नंबर 1 ने दबे दबे लहजे में कहा। अल्फाइन की ये जरूरत नहीं हो सकती कि वो मार्शल के शिकार पर हाथ डाले, तुम बेफिक्र रहो, मार्शल ने सख्त लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मार्शल दरवाजे से बाहर निकल गया तो इमरान जरा सा और आगे खिसक आया। इमारत में इस वक्त 3 अफराद मौजूद थे, लेकिन इनमें से 2 एक तरफ दीवार के साथ खामोश खड़े थे, शायद वो गैर अहम मेंबर थे। नंबर 11 और 13, तुम दोनों बाहर जाओ और चेक करो कि पुलिस क्या कर रही है, ऐसा ना हो कि पुलिस ने कोई क्लू ढूंढ लिया हो और वो हमसे बाजी ले जाए, नंबर 1 ने मार्शल के जाते ही इन दोनों से मुखातिब होकर कहा, जो दीवार के साथ खामोश खड़े हुए थे। और नंबर 1 के हुक्म देते ही वो दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए और इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसके लिए मैदान साफ हो गया था, वरना उसने पहले इन तीनों से बैक वक्त निपटने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन कुदरत ने होती उनका काम आसान कर दिया था। नंबर 5 की रिपोर्ट सुनते ही उसे मालूम हो गया था कि जूलिया नंबर 5 के हत्थे चढ़ गई है, लेकिन वो इसीलिए मुतमईन था कि ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। जूलिया को बाकायदा इस बात की हदायत की गई थी, क्योंकि एंजलो के आदमी आर्थर को उसने खास तौर पर निगरानी का हुक्म दिया था, ताकि अगर जूलिया पर कोई हाथ डाले तो आर्थर उस आदमी को पकड़कर वहीं रहायशगाह पर ले आए। और इसीलिए इमरान ने जूलिया को खास तौर पर साइड गली में घुसने का हुक्म दिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि इमारत की साइड में मौजूद इस अकलौती गली की यकीनन निगरानी की जा रही होगी। जूलिया को दरअसल उसने चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था, ताकि निगरानी करने वालों में से किसी पर हाथ डाला जा सके।
اور اس طرح ریڈ آرمی کی اندرونی صورتحال کا پتہ چلایا جا سکے، لیکن یہاں پہنچ کر صورتحال اسے مختلف نظر آئی تھی۔ ریڈ آرمی کی بجائے کاسٹرو کی اسپیشل سروس ان کے خلاف کام کر رہی تھی، اور عمران جانتا تھا کہ ایسی سروسز میں عام ممبرز کو بنیادی معلومات حاصل نہیں ہوتی، اور یہ معلومات صرف باس یا اس کے نمبر 1 اسسٹنٹ تک ہی محدود رہتی ہیں۔ مارشل باس تھا اور وہ اس کے سامنے گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کا تعاقب کر سکتا تھا، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ جب تک وہ چکر کاٹ کر سامنے کے رخ پر پہنچتا، مارشل کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا، اسی لیے اس کے پیچھے بھاگنا حماقت تھی۔ اس کا اسسٹنٹ نمبر 1 سامنے تھا اور اس سے بنیادی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ 0 پوائنٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان دونوں ممبروں کے باہر جاتے ہی عمران نے آگے بڑھنے کی بجائے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا اور دبے قدموں پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ جاتے ہوئے موٹے موٹے پایوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کھٹاک کی آواز نے نمبر 1 کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نمبر 1 بڑے محتاط انداز میں ہاتھ میں اسٹین گن پکڑے برآمدے کی سائیڈ میں آیا اور اس نے بڑی احتیاط سے سر نکال کر سائیڈ وے میں دیکھا، لیکن عمران تو پایوں کی اوٹ میں تھا، وہ اسے سرسری طور پر کیسے نظر آ سکتا تھا۔ چنانچہ نمبر 1 اطمینان سے آگے بڑھا اور پھر جیسے ہی وہ پایوں کے قریب آیا، عمران اچانک اوٹ سے نکلا اور اس سے پہلے کہ نمبر 1 سنبھلتا، عمران بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے وہی داؤ استعمال کیا جو اس سے پہلے نمبر 1 اور اس کے ساتھیوں نے عمران پر استعمال کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمبر 1 اس کے سر کے اوپر سے گھومتا ہوا نیچے زمین پر جا گرا اور عمران نے انتہائی احتیاط سے بوٹ کی ٹو اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نمبر 1 کی کن پٹی پر مار دی اور نمبر 1 کراہتا ہوا دوبارہ ڈھیر ہو گیا، لیکن پھر اس کا جسم ایک جھٹکا لے کر سیدھا ہونے لگا، مگر اسی لمحے عمران کی لات دوبارہ حرکت میں آئی اور بوٹ کی دوسری طرف اس کی کن پٹی پر پوری طاقت سے پڑی اور نمبر 1 اس بار مکمل طور پر چت ہو گیا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر پہلے ہی ایک طرف گر گئی تھی۔ عمران نے جھپٹ کر وہ اسٹین گن اٹھائی، اسے بغل سے لٹکایا اور پھر جھک کر اس نے پشت کے بال زمین پر پڑے ہوئے نمبر 1 کو اٹھانا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کے سینے پر خوفناک ضرب لگی اور عمران اچھل کر پشت کے بال زمین پر گر گیا۔ نمبر 1 عمران کی توقع سے کہیں زیادہ چالاک اور پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ عمران نے نیچے گرتے ہی کسی گیند کی طرح اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن نمبر 1 نے اچھل کر اس پر چھلانگ لگائی اور اس نے دونوں ہاتھ عمران کے جسم کے دونوں اطراف میں جما کر نہ صرف عمران کو اٹھنے سے جبراً روک دیا، بلکہ پوری قوت سے عمران کی ناک پر ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ لیکن عمران نے اپنے جسم کو نیچے کی طرف انتہائی تیزی سے حرکت دی اور وہ کسی چکنی مچھلی کی طرح اس کے جسم کے نیچے سے کھسک گیا اور نمبر 1 کی ٹکر پوری قوت سے زمین پر پڑی اور اسی لمحے عمران نے اسے سائیڈ میں الٹ دیا۔ ٹکر خاصی زوردار تھی، اسی لیے نمبر 1 کا جسم چند لمحوں تک ڈھیلا رہا اور عمران نے اسے سائیڈ میں رکھتے ہی تیزی سے اپنے جسم کو موڑا اور اس بار عمران اس کے اوپر تھا، لیکن اس نے نمبر 1 کی طرح ٹکر مارنے کی حماقت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اوپر آتے ہی بجلی کی سی تیزی سے دونوں گھٹنے جوڑ کر پوری قوت سے نمبر 1 کی ناف پر مارے اور نمبر 1 کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اچانک پیدا ہونے والی خوفناک تکلیف نے اسے فوری جوابی کارروائی کرنے کے قابل نہ چھوڑا اور عمران اچھل کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ساتھ ہی وہ نمبر 1 کا ایک بازو بھی پکڑ کر ساتھ ہی اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اور اوپر اٹھتے ہی عمران نے بجلی کی سی تیزی سے نمبر 1 کے سر کی دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ نمبر 1 کا بازو اس کی گرفت میں تھا جو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا اور دوسرے لمحے کھٹاک کی آواز ابھری اور نمبر 1 کے حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ اس کے کندھے کا جوڑ نکل چکا تھا اور عمران یہی چاہتا تھا کہ وہ فوری طور پر بے بس ہو جائے۔ نمبر 1 نے کروٹ بدل کر ایک بازو کے بل پر اٹھنا چاہا، لیکن اب عمران بھلا اسے اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ وہ تیزی سے جھکا، اس نے کمان کے انداز میں اوپر کو اٹھنے والے جسم کے نیچے ایک ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے نمبر 1 کا نچلا جسم فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ اب اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھی اور عمران نے اس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پوری قوت سے مخالف سمت میں دھکیل دیا اور ایک بار پھر کھٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ نمبر 1 کے حلق سے دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ کھسک چکا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر بیکار ہو چکا تھا، اس کا پورا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور عمران اس کی دبی ہوئی چیخ سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ اسی لیے جیسے ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑا، عمران نے ایک جھٹکا دے کر اس کے جسم کو اپنے کاندھے پر لادا اور پھر تیزی سے سائیڈ وے میں دوڑتا ہوا اسی ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا جس کے عقب میں وہ دیوار پار کر کے اترا تھا اور یہ جگہ اصل عمارت سے کافی فاصلے پر تھی۔ ٹوائلٹ کے قریب پہنچ کر اسے پچھلے حصے میں ایک دروازہ نظر آ گیا جس کی کنڈی اندر سے بند تھی اور عمران ٹوائلٹ کی طرف مڑنے کی بجائے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نمبر 1 اس کے کاندھے پر کسی لاش کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ عمران نے دروازے کی کنڈی کھولی اور جب دوسری طرف جھانکا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس میں کوارٹر بنا ہوا تھا، شاید یہ سرونٹ سائٹ تھی، اسی لیے اسے اصل عمارت کے احاطے سے بھی علیحدہ بنایا گیا تھا۔ وہاں موجود ویرانی بتا رہی تھی کہ یہ جگہ خالی ہے۔ عمران نے تیزی سے دروازہ پار کیا اور نمبر 1 کو ایک طرف لٹا کر واپس اسی عمارت میں آیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی دوبارہ اندر سے بند کی اور پھر دوبارہ ہائی جمپ کے انداز میں اچھلا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ اب ادھر سے دروازہ کھلا نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ یہاں سے دوسری طرف کوئی گیا ہے۔ اندر سے بند کنڈی دیکھنے پر یہی ظاہر کر سکتی تھی کہ اس طرف کوئی گیا نہیں اور عمران یہی چاہتا تھا کہ اسے کچھ وقت ایسا مل جائے جس میں وہ اطمینان سے نمبر 1 سے پوچھ گچھ کر سکے، کیونکہ وہ اسے اٹھا کر باہر نہیں جا سکتا تھا ورنہ پولیس یا نمبر 1 کے کسی ساتھی کی نگاہ میں بھی آ سکتا تھا
اور ویسے بھی اس کے پاس کوئی سواری موجود نہیں تھی جس میں وہ اسے ڈال کر کہیں اور لے جا سکتا، کیونکہ جیپیں تو اینجلو کے ساتھ ان کے نیچے اترتے ہی بھگا کر لے گئے تھے، اسی لیے نزدیک ترین جگہ پہلے ہی اس نے یہی منتخب کی تھی، جہاں پہنچتے ہی ان پر عارضی طور پر کیا گیا پولیس جیپوں والا رنگ صاف کر دیا جانا تھا، اور پھر عام جیپوں کی طرح وہ آسانی سے واپس جا سکتی تھی۔ دیوار سے کود کر عمران تیزی سے ایک طرف بے ہوش پڑے ہوئے نمبر 1 کی طرف بڑھا، اس نے اس کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ کمرے کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جسے وہ نمبر 1 کے ہاتھ پاؤں بھان سکتا، لیکن بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے اپنے دونوں بوٹوں کے تسمے کھولے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر اس نے ان تسموں کی مدد سے نمبر 1 کے دونوں پاؤں باندھ دیے، اور پھر اس نے نمبر 1 کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر کو اٹھا کر اس کا کوٹ پیچھے کی طرف کھسکایا جیسے اسے اتار رہا ہو، لیکن آدھے بازو اتار کر اس نے کوٹ چھوڑ دیا۔ اب نمبر 1 کے دونوں بازو اس کے اپنے ہی کوٹ میں جکڑے گئے تھے۔ پھر عمران نے اس کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تقریباً 8ویں 10ویں تھپڑ پر نمبر 1 کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عمران چونکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نمبر 1 اسپیشل ایجنٹ ہے اور ان لوگوں کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ انتہا درجے کا تشدد بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اسے معلوم تھا کہ تشدد سے وہ نمبر 1 سے کچھ حاصل نہ کر سکتا۔ نمبر 1 آنکھیں کھول کر غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم وہی بیکری والے ہو؟ نمبر 1 نے کچھ لمحوں کے بعد حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تم نے صحیح پہچانا ہے نمبر 1، لیکن کاش تم اور تمہارا مارشل مجھے اس وقت پہچان لیتا جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن تم دراصل کون ہو اور تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ نمبر 1 نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ اپنی ٹریننگ کی بنیاد پر اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے نیچے گرا کر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھی، اسی لیے میں نے تم سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں جب دوبارہ اندر گھسا تو وہ مارشل دروازے کی طرف جا رہا تھا، ورنہ میں نے اس سے بھی انتقام لینا تھا۔ بہرحال اب پہلے تمہارا نمبر ہے، اس کے بعد مارشل کا نمبر بھی آ جائے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ نمبر 1 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بازو کوٹ میں بندھے ہوئے اور ٹانگیں بندھی ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی اس کا ایک بازو اور نچلا دھڑ بیکار تھا، اسی لیے اس کے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہاں ایک باہر گڑھا کھود رکھا ہے، بڑی محنت سے کھودا ہے میں نے، اب اس میں تمہارے گوشت کا قیمہ اور ہڈیوں کا چورا ڈالوں گا، اور پھر کل یہاں آ کر اس گڑھے پر مانٹا سا کا پودا لگاؤں گا۔ جانتے ہو مانٹا سا کا پودا کب پھول دیتا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مانٹا سا؟ یہ کون سا پودا ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، نمبر 1 نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات ابھرنے لگے تھے جیسے وہ عمران کو پاگل اور ذہنی مریض سمجھنے لگا ہو، اور یہی عمران چاہتا تھا۔ ارے تم مانٹا سا کو نہیں جانتے؟ بڑا خوبصورت پودا ہوتا ہے، اس پر سرخ رنگ کے بغل نما پھول لگتے ہیں، لیکن یہ پھول پودا تب دیتا ہے جب اسے انسانی گوشت اور خون کی کھاد ڈالی جائے، اور اس کا ایک پھول اگر کوئی شخص کھا لے تو اس کی عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے اور 10 بیماریاں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گڑھے پر مانٹا سا کا پودا لگاؤں گا۔ عمران نے یوں کہا جیسے اسے مانٹا سا کا پھول کھانے کا بڑا شوق ہو۔ سنو، کیا تم پاگل ہو؟ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، اگر ہم چاہتے تو تمہیں اسی وقت ہی سزا دے دیتے، گولی مار دیتے، پھر تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ نمبر 1 نے اس سے اب جھڑکنا شروع کر دیا۔ چھوڑا تو مجھے اس شخص نے تھا جسے تم مارشل کہہ رہے تھے، تم نے تو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ میں رعایت کر سکتا ہوں کہ اس کے گڑھے میں مانٹا سا کی بجائے مونسری کا پودا لگا دوں گا، اس کے پھول بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، عمران نے دانت نکوستے ہوئے جواب دیا۔ سنو، اس طرح قتل و غارت کا کوئی فائدہ نہیں، میرے ساتھی تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر وہ تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گے، تم مجھے چھوڑ دو، میں سب کچھ بھول جاؤں گا، نمبر 1 نے کہا۔ تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہیں جس نے مجھے نیچے گرا کر ہتھکڑی لگا دی تھی، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم اپنی جگہ گڑھے کے لیے کوئی دوسرا آدمی دے دو، اپنی حیثیت اور رتبے کا آدمی، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اسے گڑھے میں ڈال کر اس پر مانٹا سا کا پودا لگاؤں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی حیثیت اور رتبے کا آدمی دیتا ہوں، نمبر 1 نے گنجائش نکلتے ہی فوراً آفر کر دی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ تمہارا رتبہ اور حیثیت کیا ہے، پہلے تم مجھے اپنا رتبہ اور حیثیت بتاؤ۔ عمران نے یوں شکل بنائی جیسے بچے لاڈ سے ضد کرتے ہیں، اب اس کی باتوں سے رال بھی بہنا شروع ہو گئی تھی اور اب وہ سکہ بند ذہنی مریض نظر آنے لگا تھا۔ تم میرا رتبہ نہیں جان سکتے، میں حکومت کا بہت بڑا افسر ہوں، نمبر 1 نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا تعلق ریڈ آرمی سے ہے، لیکن تمہارا وہاں عہدہ کیا ہے؟ جبکہ تم مجھے اپنے بدلے میں آدمی دو تو مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ تمہارے عہدے کا ہی ہے، عمران نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا ریڈ آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسپیشل ایجنٹ نمبر 1 ہوں، نمبر 1 نے ایک پاگل پر روب ڈالنے کے لیے کہا۔ بکواس، تم نمبر 1 کیسے ہو سکتے ہو؟ پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ مارشل تمہیں حکم دے رہا تھا، بھلا نمبر 1 کو کون حکم دے سکتا ہے؟ عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اور تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مارشل تو ہمارا لیڈر ہے، باس سے ہمارا نمبر 1 میں ہوں، اس کے بعد نمبر 2، نمبر 3، اس طرح باقی عہدے ہیں، نمبر 1 نے الجھ کر جواب دیا۔ ظاہر ہے ایک پڑھے لکھے پاگل کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا۔
اچھا تو یوں کہو، لیکن پھر تم اپنے بدلے میں نمبر 1 کیسے دے سکتے ہو؟ تم تو نمبر 2 دے دو گے، عمران نے ایک نئی حجت نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر 1 چند لمحے الجھے ہوئے انداز میں عمران کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ آخر کس طرح بات بنائے۔ سنو، ہمارے ہیڈ کوارٹر میں 2 نمبر 1 ہوتے ہیں، میں تمہیں اپنے بدلے دوسرا نمبر 1 دے دوں گا۔ آخر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر 1 نے جواب دیا، دوسرا نمبر 1؟ چلو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تو تمہارے ہیڈ کوارٹر جانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تم ہیڈ کوارٹر جانے سے پہلے ہی مجھے ڈاج دے جاؤ، اسی لیے اس وقت میں یقین کروں گا جب تم مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو گے، تاکہ اگر تم ڈاج دے جاؤ تو میں خود وہاں پہنچ جاؤں، عمران نے کہا۔ اور اگر میں غلط پتہ بتا دوں تو پھر تم کیا کرو گے؟ نمبر 1 نے کہا۔ شاید وہ عمران کی ذہنی حالت کو مزید چیک کرنا چاہتا تھا۔ تو میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے اس جواب پر نمبر 1 بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا سنو، ہمارا ہیڈ کوارٹر 30 ڈیوس روڈ پر ہے، اب تم مجھے چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں دوسرا نمبر 1 دے سکوں، نمبر 1 نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ایسے نہیں، پہلے میں جا کر تمہارے ہیڈ کوارٹر کے پتے کی تصدیق کروں گا، اگر واقعی وہاں تمہارے ہیڈ کوارٹر کا بورڈ لگا ہوا موجود ہوا اور وہاں دوسرا نمبر 1 بھی ہوا تو پھر آ کر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ پھر گڑا ہوگا اور مانٹا سا کا پودا، عمران نے کہا۔ بورڈ کہاں سے آ گیا؟ کیا ہماری کوئی دکان ہے؟ یہ تو انتہائی خفیہ تنظیم ہوتی ہے، تم مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہیں یقین دلا دوں گا، نمبر 1 نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مارشل وہاں مل جائے گا؟ وہ کہیں 0 پوائنٹ پر گیا ہے، تم ہوتھیوں سے بات کر رہے تھے کہ الفائن کے آدمی الفائن کو نہ بتا دیں، کیا یہ الفائن تمہارے مارشل سے بھی بڑا عہدیدار ہے؟ عمران نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ الفائن عہدیدار نہیں ہے، یہاں کا سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ مارشل کا دوست ہے، اس کا ایک خفیہ اڈا ہے جہاں وہ عیاشی کرتا ہے، مارشل بھی جب کوئی لڑکی پھنساتا ہے تو اسے وہیں لے جاتا ہے، اس جگہ کو ہم 0 پوائنٹ کہتے ہیں، نمبر 1 نے اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، پھر تو مارشل وہاں اکیلے مزہ کر رہا ہوگا، کیونکہ نہ ہم پہلے دونوں وہاں چلے جائیں، مارشل کی بجائے خود مزے کر لیں، بعد میں تمہارے بدلے دوسرے نمبر 1 اور مارشل کو لے کر یہاں آ جاؤں گا، عمران نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں، مجھے کھول دو، بندے بندے میرا جسم سن ہو گیا ہے، نمبر 1 ایک بار آزاد ہونا چاہتا تھا۔ پہلے 0 پوائنٹ کا پتہ بتاؤ تاکہ اگر تم مجھے ڈانچ دے جاؤ تو کم از کم میں اکیلا وہاں عیش کرنے تو پہنچ جاؤں، عمران نے کہا۔ اور تم تو بڑے وہمی آدمی ہو، اچھا ٹھیک ہے، ٹرنر روڈ پر پیلے رنگ کی عمارت ہے، اس کا نمبر 2613 ہے، ہم اسے 0 پوائنٹ کہتے ہیں، بس اب کھول دو مجھے، نمبر 1 نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نمبر 1 صاحب، تم واقعی احمق نمبر 1 ہو، تمہیں کس نے سپر ایجنٹ بنا دیا ہے؟ تم تو ہمارے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بھی گئے گزرے ثابت ہوئے ہو، اچانک عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اور نمبر 1 یوں بری طرح چونک پڑا جیسے اس کے قدموں میں ایٹم بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم ایشیائی ہو؟ نمبر 1 کا چہرہ حیرت اور خوف سے بگڑ گیا، اس کے لہجے میں شدید تعجب تھا۔ ایشیائی ہونا جرم تو نہیں ہے، لیکن تم لوگوں نے واقعی اسے جرم بنا رکھا ہے، بہرحال اب مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کس طرح مرنا چاہتے ہو، کیونکہ جو کچھ میں نے معلوم کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، عمران نے شفاق لہجے میں کہا۔ او میں تو تمہیں پاگل سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے تو مجھے ہی پاگل بنا دیا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میرے قتل کرنے سے تمہارا کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نمبر 1 نے ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ میں تمہارے میک اپ میں تمہارے ہیڈ کوارٹر میں پہنچوں گا اور پھر مارشل بھی میری مٹھی میں اور مارشل کے ذریعے باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، تمہارا جو بھی کوئی نام ہے، میں تمہیں خلوصِ دل سے ایک آفر دیتا ہوں، مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، جہاں تک میری معلومات ہیں تم چاہتے ہو کہ اس ملک کا نظام تبدیل کر دیا جائے تاکہ اس ملک کی حکومت تمہارے ملک میں کوئی منصوبہ پورا نہ کر سکے، اسی لیے تم یہاں کی اینٹی گورنمنٹ پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت کر رہے ہو، نمبر 1 نے بااعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری معلومات درست ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ویسے وہ دل ہی دل میں نمبر 1 کی باخبری پر حیران تھا۔ تو سنو، ڈیموکریٹک پارٹی میں کئی غدار ایسے ہیں جو لمحہ لمحہ کی رپورٹ ریڈ آرمی کے چیف کو پہنچاتے رہتے ہیں، ایسے غداروں کی موجودگی میں تم زندگی بھر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جہاں تک تمہارے ملک میں کسی منصوبے کا تعلق ہے تو کاسٹیا کا براہ راست تمہارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کچھ روسیا کے اشارے پر ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ کاسٹیا کا صدر اور مرکزی پارٹی لیڈر اس منصوبے پر کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن وہ ریڈ آرمی کے چیف، جسے ریڈ چیف کہا جاتا ہے، سے خوفزدہ ہیں، وہ روسیا کا خاص آدمی ہے اور انتہائی بااثر ہے، اسی لیے اگر تم کسی طرح ریڈ آرمی کے چیف کا خاتمہ کر دو تو پھر تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور میری آفر یہ ہے کہ اس مشن کے لیے میں تمہیں ہر ممکن امداد کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کی معلومات مہیا کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ میرا نام سامنے نہ آئے، نمبر 1 نے کہا، اور عمران کو اس کے لہجے سے ہی اس کی سچائی کا اندازہ ہو گیا۔ کیا ریڈ آرمی کے چیف کے بدلنے سے اس ملک کی پالیسیاں بدل جائیں گی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاید تم یقین نہ کرو، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں ریڈ آرمی کا نمبر 2 ہوں، اور مجھے خاص طور پر سپر ایجنٹ نمبر 1 بنایا گیا ہے تاکہ میں اس ایجنسی کو ریڈ آرمی کے لیے کنٹرول کر سکوں۔ یہ سارا چکر ریڈ چیف نے چلایا ہے، ورنہ قانونی طور پر سپر ایجنٹ مارشل اور ریڈ چیف برابر ہیں، اور مارشل براہ راست صدر مملکت کو جواب دہ ہے، لیکن میری وجہ سے ریڈ چیف سپر ایجنسی کی تمام سرگرمیوں سے نہ صرف واقف رہتا ہے
بلکہ اس طرح وہ مارشل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور مارشل صرف ایک ایجنٹ بن کر رہ گیا ہے۔ اگر تم کسی طرح ریڈ چیف کا خاتمہ کر دو تو اس کے بعد ریڈ آرمی کا سربراہ لامحالہ میں بن جاؤں گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ریڈ آرمی یا کاسٹیا کبھی تمہارے ملک کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنائے گی، اور اگر روسیا کے دباؤ کی وجہ سے مجبوراً ایسا کرنا پڑا تو میں خفیہ طور پر تمہارے چیف ایکس 2 کو اطلاع کر دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، راک مین کا وعدہ ہے، نمبر 1 نے کہا۔ راک مین؟ تو تمہارا نام راک مین ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں میرا نام راک مین ہے، نمبر 1 نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔